तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। आखिस जो यहूदा का बदकार बादशाह था, उसने एक अच्छे इंसान को जन्म दिया जिसका नाम हिजकिय्याह था। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अच्छा इंसान ऐसे बदकार बाप का बेटा हो? हिजकिय्याह ने उस पीतल के सांप के टुकड़े क्यों किए जो मूसा ने बनाया था, जो खुदा की निजात की अलामत था? हम हिजकिय्याह की जिंदगी से कामयाबी और नाकामी के असबाब को किस तरह जान सकते हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम दूसरे सलातीन की किताब के 18वें बाब पर पहुँच चुके हैं। शुरुआत में मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर एहसाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। डॉक्टर मेहदाद खुशामदीद। जी शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसाम, 18वें बाब की शुरुआत हिजकिय्याह के तारुफ से होती है, जो शाह यहूदा और आखिस का बेटा है, एक बुरे बाप का एक अच्छा बेटा। लिहाजा मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। क्या खुदाम के लिए कुछ मुश्किल है? कभी नहीं। हिजकिय्याह वाहिद मिसाल नहीं। यहोवा शाह यहूदा न सिर्फ एक बुरे बाप का बेटा था, बल्कि बुरे दादा का पोता और बुरे अबाव अजदाद की नस्ल से था। सबसे पहले अखियाब और उसका बेटा यहूराम, फिर अखजिया जो यहूआस का बाप था। इससे पहले की 3 पीढ़ियां बदकार थीं। खुदाम ने उसे महफूज करना चाहा जब वो एक नन्हा बच्चा था। तो वजह सिर्फ पहले की 3 पीढ़ियां बदकार ना थीं, बल्कि अतलिया जिसने उसके भाइयों का कत्ल किया था, और जब खुदावन उस बच्चे की हिफाजत करना चाहता था, और मेरा ख्याल है कि वो ऐसा कर सकता था, और उसने उसके लिए ऐसे हालात पैदा किए जो बादशाह बनने में उसके लिए मावन साबित हों। वो बादशाह जो खुदावन की सोच के मुताबिक हो, और फिर हिजकिय्याह बादशाह पहली मिसाल नहीं ऐसा होता है। वजह क्या है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि पहली वजह का तो जिक्र यहाँ पर हुआ है, और बहुत सारे बादशाह हैं जिनकी माँ के मुतल्लिक बाइबल में जिक्र किया गया है। एक माँ का बड़ा अहम किरदार है। यहाँ भी इसका नाम लिया गया, जो कि जिक्रिया की बेटी अभी है। क्या माँ का किरदार तब भी अहम है जबकि बाप बदकार आदमी हो? देखें, असूल यह है कि जब घर में 2 तरह के अंसर हों, एक अच्छा हो और एक बुरा, तो बच्चों के अच्छे अंसर से मुतासिर होने का इम्कान ज्यादा है, क्योंकि बच्चों की पहली नफ्सियाती जरूरत होती है इत्मीनान, सुकून, इस्तेकाम और मोहब्बत, जो बदकारी से हासिल नहीं होता। बदकारी से सिर्फ और सिर्फ परेशानी और तकलीफ मिलती है। और खुदापरस्ती से, मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदापरस्ती से बच्चे नफ्सियाती नताइज जज़ब कर लेते हैं, जो कि इत्मीनान, सुकून, इस्तेकाम, शिफाफ ज़मीर और सादा सोची हैं। और वो जानता है कि भलाई उसकी जिंदगी में है, क्योंकि खुदा उसकी जिंदगी में है। और अगर कोई बुरा है तो वजह कि खुदा उसकी जिंदगी में नहीं है। क्या ऐसा नहीं? लेकिन माँ की मौजूदगी बहुत ही अहम है। एक खुदापरस्त माँ का बच्चा उसकी खुदापरस्ती को लेता है और भलाई को पालता है जो ईमान तुझ में है। उसका बाप यूनानी था जिसके बारे में हम नहीं जानते, मेरा मतलब तमोथियस। हम बस ये जानते हैं कि उसका बाप यूनानी था जो ईमान तुझ में है। उसकी नानी तेरी नानी और तेरी माँ रखती थी। और मैं कहूंगा ये खुदा के कलाम का असूल है। इसमें खुदा का इख्तियार भी है। जैसा कि आपने कहा, खुदा का इख्तियार बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और सलातीन की किताब में हमने एक से ज्यादा दफा देखा है कि
خدا تاریکی کے قلب سے روشنی کی کرن کو پیدا کر سکتا ہے، اور ضروری ہے کہ خدا اس کرن کو پیدا کرے جس کا کام الہی مقصد کی تکمیل ہے، جو کہ مسیح میں تکمیل پائے گی۔ اور اس روشنی کی کرن میں متعدد بادشاہ آتے ہیں جو کہ نیک اور خدا پرست ہیں، اور جن میں مسیح بھی آتا ہے۔ اور حزقیہ کا مطلب ہے خدا کا زور۔ دراصل خدا کا زور اس کی زندگی میں ایک حیرت انگیز طور پر ظاہر ہوا۔ وہ بڑی بیداری کا سبب بنا۔ ہم نے پچھلی قسط میں یہ کہا تھا کہ 8 دیندار بادشاہ تھے، جن میں سے 5 بہت شاندار تھے، اور ان 5 میں سے ہوسیہ اور حزقیہ تھے۔ وہ سب سے زیادہ نیک اور خدا پرست بادشاہ تھے جس نے اس دور میں یہودا پر سلطنت کی۔ ہمیں اس بات سے پریشان نہیں ہونا جب چاروں طرف اندھیرا ہو، کیونکہ خدا اندھیرے کے عین وسط میں روشنی کی کرن کو پیدا کرتا ہے۔ وہ راہ جی کو ہاں، روشن جب ہم کرتا ہے۔ معاملات کو خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر چاہے چاروں طرف اندھیرا بھی ہو تو پریشان نہیں ہونا، چاہے پھر بادشاہوں کے درمیان اندھیرا کیوں نہ چھا جائے۔ خدا قادر ہے، اور کیا اس کے لیے کچھ بھی مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ڈاکٹر مہداد 18ویں باب میں حزقیہ کی بات کی گئی اور جو کچھ اس نے کرنا شروع کیا لکھا ہے۔ اور شاہ اسرائیل ہوسیہ بن ایلا کے 3 سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودا آخس کا بیٹا حزقیہ سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابی تھا جو زکریا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خدا ان کی نظر میں بھلا تھا۔ اس نے اونچے مقاموں کو دور کیا اور ستونوں کو توڑا اور یسیرت کو کاٹ ڈالا، اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے، اور اس نے اس کا نام نحشتان رکھا، اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا، اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا، کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا، بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا، اور خداوند اس کے ساتھ رہا، اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا۔ اور شاہ اسور سے منحرف ہو گیا اور اس کی اطاعت نہ کی، اور اس نے فلسطینیوں کو غزہ اور اس کی سرحدوں تک نگہبانوں کے برج سے فصیلدار شہر تک مارا۔ کیا آپ حزقیہ کے ان کاموں پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ خاص کر اس کے پیتل کے اس سانپ کے ٹکڑے کرنے پر، کیونکہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ہم اس پیتل کے سانپ کے متعلق گنتی کی کتاب میں اس کے 21ویں باب سے لے کر اس کی 9ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ اس کہانی میں یہ ہے کہ جب خداوند بنی اسرائیل کو ملک کے مصر سے بڑی قدرت اور زوراور ہاتھ کے ساتھ نکال لایا، تو وہ بیابان میں وہ خداوند پر بڑبڑانے لگے، اور موسیٰ پر بھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خداوند ان سے ناراض ہوا، اور سزا کے طور پر خداوند نے ان کے درمیان آتشی سانپ نازل کیے۔ موسیٰ نے خداوند سے ان کے لیے دعا کی، اور خداوند انہیں بچانا چاہتا تھا۔ وہ پیتل کا سانپ نجات کا ذریعہ تھا۔ اس نے موسیٰ کو کہا کہ پیتل کے سانپ کو بلی پر لٹکا دے، اور جو کوئی اس پر نگاہ کرے گا جیے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے اس سانپ پر نگاہ کی اور زندگی پائی۔ یقیناً یہ فقط ایک علامت تھی، ایک علامت اس حقیقی اور نجات کے اس ذریعے کے جو اس حق میں لکھا ہے۔ بقول آپ کے وہ مسیح کی علامت تھا۔ صحیح۔ ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کی علامت تھا؟ خود خداوند یسوع نے یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں کہا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہو۔ خداوند کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس نجات کی علامت میں جو میں عطا کرنے والا ہوں، جو کوئی اس پر نگاہ کرے گا جیے گا، اور آج بھی جو اس پر ایمان لاتا ہے زندگی پائے گا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا اس پیتل کے سانپ کو لے کر جسے موسیٰ نے بنایا تھا کیا مسئلہ تھا؟ بھائی ایاد، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فقط بنی اسرائیل کا نہیں بلکہ انسان کے دل کا عموماً یہی حال ہے۔ انسان کا دل زیادہ تر انہی چیزوں کو قبول کرتا ہے جو جسمانی ہیں۔ یہ خدا کے ایمان پر مبنی تعلق کو رد کرتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو نجات خداوند نے لوگوں کو بخشی ہے اس کے وسیلہ وہ اس کے قریب ہو جائیں، اس پر زیادہ اعتماد، زیادہ بھروسہ رکھیں اور اس پہ لپٹے رہیں۔ بہرحال انہوں نے نجات کے ذریعے کو لیا جیسا کہ بائبل بتاتی ہے، اور اس کے آگے قربانیاں گزارنے لگے اور اس کی عبادت کرنے لگے، بجائے خداوند کے یہ انسان کا دل ہے جو آنکھوں دیکھے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ
مسیحیوں کو صلیب کے پجاری کہا جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ نجات کی علامت جو کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے سب کچھ سمجھنے لگے ہیں۔ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور دیکھا جائے اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ وہ صورت جو بذات خود لکڑی کی صلیب یا یہ اس کا کسی بھی عکس ہی شکل ہے، کی صلیب ہے، دھات سے بنی یا کسی بھی اور چیز سے بنی ہے، وہ اسے لے کر ایک مقدس چیز کا ذریعہ بنانے لگتے ہیں اور اسی طور پر اس کی عبادت بھی کرنے لگتے ہیں، بھلے ہی سادگی سے یا اچھی نیت سے کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ خداوند اس سے بہت رنجیدہ ہوتا ہے، کیونکہ بالآخر انسان خدا کے ساتھ حقیقی تعلق کی جگہ اس چیز کو دے دیتا ہے، وہ تعلق جس کی بنیاد ایمان ہے، جیسا کہ پالوس رسول کہتا ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ ہمارے خداوند کے ساتھ تعلق کی بنیاد ایمان ہے، اس کی بنیاد خدا کا کلام ہے جو ہم تک پہنچا اور جو ہمیں اس عظیم ہستی کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اس چیز کی بنیاد آنکھوں دیکھی چیزوں پر نہیں جنہیں بہرحال تعظیم دی جاتی اور ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد اس عظیم باب کے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ عزیز ناظرین، چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں 18ویں باب کے باقی کے مطالعے کی طرف۔ ڈاکٹر اسام حزقیہ جو یہودا کا بادشاہ تھا یقیناً کامیاب شخص تھا، باقیوں کے مقابلے میں ممتاز بھی تھا۔ ہم اس کے کردار سے کامیابی اور روحانی شعور کے حوالے سے کیا سیکھتے ہیں؟ جی، وہ کامیابی کی ایک اچھی مثال ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے کہے گئے اور ہم ہرگز مبالغہ نہیں کر رہے، اور 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ رہا، جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا۔ پہلی آیات اس کی زندگی کی کامیابی کے حقیقی اصول بتاتی ہیں۔ آیت 5، 6، 7 میں ایک ایک کامیابی کا اصول دیا گیا ہے، اور 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، اور ایسا ہوا کہ اس کے بعد یہودا کے بادشاہوں میں ایک بھی اس جیسا نہ ہوا، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی تھا۔ یہاں خدا پر توکل کرنے کا خدا اصول پر ملتا ہے، توکل۔ خدا پر توکل کر۔ اور کیا یہی بات نہیں جس نے دانیل کو ممتاز کیا، جس کی زندگی کے اختتام پر کہا گیا پس یہ دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا؟ اس نے خداوند پر توکل کیا جس کی وجہ سے وہ کامیاب رہا۔ خداوند پر اس کا بھروسہ تھا۔ یہاں خداوند پر بھروسہ کرنے میں 2 باتیں شامل ہیں کہ خود پر بھروسہ نہ کرنا، حلیم ہونا، اور دوسروں پر توکل نہ کرنا۔ انسان کے ناکام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ سب کر سکتا ہے۔ وہ قابلیت پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ کامیابی کی راہ میں آنے والی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خداوند اس پر نگاہ کرتا ہے، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے، اور اس کے کلام سے کام جاتا ہے، اور میں تجھ میں ایک مظلوم اور مسکین باقی نہ چھوڑ دوں گا۔ اس قسم کا شخص خداوند پر توکل کر سکتا ہے، جو خداوند کے نام پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ خود کو حلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند پر بھروسہ کرنا سیکھا جائے۔ خداوند سے لپٹے رہنا۔ صرف خداوند پر بھروسہ کرنا۔ دوسری بات لکھا ہے کہ لیکن وہ خدا سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا۔ تو کیا ہم کامیابی کی ایسی تصویر یوسف میں دیکھتے ہیں؟ یوسف کو کس چیز نے ممتاز کیا؟ یہاں تک کہ 44 کے گھر میں بھی وہ خدا سے لپٹا رہا۔ اس کے لیے خاص مقام کی ضرورت نہیں، کوئی کسی بھی مقام پر خدا سے لپٹا رہ سکتا ہے۔ خداوند سے جڑے رہنا چاہیے۔ جی، خداوند سے جڑے رہنا چاہیے، اور اسی لیے آزمائش کی ایسی ہیبت ناک جگہ جس سے کوئی چھٹکارا پا نہیں سکتا اور نہ خود کو بچا سکتا ہے۔ اور ہم یوسف کے عظیم الفاظ سنتے ہیں، بھلا میں کون ہوں، ایسی بڑی بدی کروں کہ خدا کا گناہگار بنوں۔ یہاں ہم یوسف کے متعلق یہ الفاظ سنتے ہیں، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ 44 کے گھر میں اقبال مند ہوا۔ وہ ایک کامیاب شخص بن گیا، اور خداوند کے سب احکامات کو مانتا ہے جو اس نے موسیٰ کو دیے۔ غرض خداوند پر توکل کرنا مطلب اس سے شخصی طور پر لپٹے رہنا کہ وہ کچھ دیر کے لیے خداوند سے دور نہیں رہ سکتا۔ اور تیسری بات خداوند کے تمام احکامات کو ماننا ہے جو زبور 1 میں درج ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان لگا رہتا ہے۔ اور زبور کے آخر میں لکھا ہے کہ وہ بارور ہوگا۔ ان مثالوں میں تینوں اصولوں میں سے کچھ ہے، پر حزقیہ نے تینوں کی پیروی کی۔ اس نے خداوند پر
توکل کیا، اس سے لپٹا رہا اور اس کے احکامات کی پیروی کی، اور یہی وہ اصول ہیں جن کی پیروی کرنے سے ناکامی نہیں بلکہ صرف کامیابی ملتی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے انعام ہے۔ یوسف قید خانے میں تھا، مثال کے طور پر جب وہ پوتیفر کے گھر میں تھا۔ یہ ناکامی ہے، لیکن کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنے والا میں نہیں ہوں، اور میں کہوں گا کہ مقام بخشنے والا اور کسی کی کامیابی کی تصدیق کرنے والا خدا ہے۔ خداوند اس کے ساتھ تھا اور نتیجہ وہ جہاں کہیں گیا کامیاب ہی رہا۔ ان باتوں سے کامیابی کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ بھائی احد، میں کچھ کہنا ضرور۔ چاہتا ہوں۔ ایک بات جو ڈاکٹر اسام نے دوسرے رسول کے حوالے سے کہی، جو کہ خداوند سے لپٹے رہنا عملی طور پر آج کا انسان اس سے کیسے لپٹا رہ سکتا ہے، اس طرح کہ وہ خداوند کو اپنے سامنے رکھے، اسے اپنی سوچ پر، اپنے دل پر اختیار دے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے، ایمانداروں کی رفاقت کے ذریعہ سے، ہر وقت خداوند کے متعلق سوچنے سے۔ اور میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ وہ میرے دائیں ہاتھ ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ جی اب میں چاہوں گا کہ ہم مہمانوں سے ایک سوال لیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ یسایہ نے سلطنت اسرائیل کی اسیری کے حوالے سے نبوت کی اور آخر سے کہا کہ 65 برس کے بعد شمالی ریاست اسیر کر لی جائے گی۔ ہم اس نبوت کو یسایہ 7 باب 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو کچھ ہوا وہ دوسرے سلاطین کے 18ویں باب کی 10ویں آیت میں ہوا۔ حزقیہ بادشاہ کے 6 برس اسیری وقوع پذیر ہوئی۔ اگر ہم کہیں کہ آخز نے 16 برس بادشاہت کی اور پھر حزقیہ نے 6 برس، ہمارے پاس یہاں 22 سال یا اس سے کم بنتے ہیں۔ یعنی وہ 36 برس نہیں تھے؟ 65 برس نہیں تھے۔ جی، 65 برس، صحیح۔ جی، کیا کہیں گے آپ؟ خدا کے کلام کے مطالعہ سے ہم نے جانا کہ اسیری واقعہ ہوئی، ایک نہیں بلکہ 3 مراحل کے اندر۔ دوسرے سلاطین کے 15ویں باب کی 29ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور شاہ اسرائیل فتح کے ایام میں شاہ اسور تلگت پلاسر نے آ کر ایون اور ایبل بیت ملکہ، ینوہ اور قادس اور حضور اور جلاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گئے۔ اور یہ اسیری کا پہلا مرحلہ تھا جس کے متعلق وہ بتاتا ہے، اور غالباً یہ یسایہ کی نبوت کے 1 یا 2 سال کے بعد واقعہ ہوا۔ بہرحال دوسری اسیری جس کے متعلق بہن نے ذکر کیا 9ویں باب کی 18ویں آیت میں ہے، لکھا ہے، اور حزقیہ بادشاہ کے 4تھے برس جو شاہ اسرائیل یویس بن الیہ کا 7واں برس تھا، ایسا ہوا کہ شاہ اسور سمزر نے سامریہ پر چڑھائی کی اور اس کا مظاہرہ کیا، اور 3 سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا۔ یعنی حزقیہ کے 6 سال جو شاہ اسرائیل یویس کا 9واں برس تھا، سامریہ لے لیا گیا تھا، اور شاہ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور لے گیا تھا۔ یہ اسیری کا دوسرا مرحلہ، اور ایسا ٹھیک 65 برس کے بعد نہیں ہوا۔ بہرحال تیسرے اور آخری مرحلے کا ذکر آستر کے 23ویں باب میں کیا گیا ہے، یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا، جیسا کہ اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا۔ آج تک اسرائیل کا کوئی باشندہ اپنی سرزمین پر لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسیری کے 3 مراحل تھے۔ جی، 3 مراحل تھے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر اسام، ایک اچھے انسان کو اپنی خامیاں گننی چاہیے جیسے کسی اور کی گنتا ہے۔ صحیح۔ اس نے شاہ اسور کے خلاف بغاوت کرنا چاہی مگر ناکام رہا، اس نے تحائف بھیجے یا اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے یا جزیہ دیا، مطلب اسے کچھ بھی کہہ لیجئے، اس نے شاہ اسور کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہمیں بتائیے کہ حزقیہ کے لیے ایسا قدم اٹھانے میں کیا خطرات تھے؟ میں پہلے نقطے پر واپس جانا چاہوں گا۔ اس نے شاہ اسور کے خلاف بغاوت کی، اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند اس کے ساتھ رہا، اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا۔ اور کامیابی کے الفاظ کے فوراً بعد ہی بغاوت کا ذکر ہے، اور یہ بغاوت خدا کے خلاف نہ تھی، اور اسی لیے یہ بغاوت کامیاب تھی۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ شاہ اسور سے منحرف ہو گیا اور اس کی اطاعت نہ کی؟ یہ ناممکن ہے کہ خدا کی مرضی اس کے لیے شاہ اسور کی خدمت کرنا ہو۔ جو کچھ اس نے کیا وہ خدا کی سوچ کے مطابق تھا۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہے جو اس کے حق میں درج ہے، اس نے فلسطینیوں کو مارا، غزہ اور اس کی سرحدوں تک۔ یہاں تک کامیابی واضح ہے اور خدا کی سوچ کے عین مطابق ہے۔ بہرحال
یہ شخص جو خدا پر توکل کرنے کے سبب سے ایسا ممتاز ہے کہ اس کا موازنہ کسی بھی بادشاہ سے نہیں کیا جا سکتا، اب خطرات سے گھر چکا ہے۔ میں کہوں گا وہ ان خطرات سے واقف ہے لیکن وہ اس سے دور ہیں، اور اس نے یہ سب کچھ دیکھا، اور اس نے یہ سب تب دیکھا جب شاہ اسور نے سامریا پر چڑھائی کی اور 3 برس پورے ہوتے ہی اسے لے لیا، اور شاہ اسرائیل ہوسیہ کے 90 برس سامریا لے لیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہ اسور سامریا میں کیا کر رہا تھا، وہ اسرائیل میں کیا کر رہا تھا، لیکن تب بھی وہ اس سب سے دور تھا۔ اور شاہ اسور سامریا کو لے لینے کے بعد اور حزقیہ بادشاہ کے 14ویں برس شاہ اسور سخرب نے اس پر چڑھائی کی۔ سامریا پہلے کو لے لینے کے اس نے بعد سامریا کو لیا اور پھر 5 یا 6 سال کے بعد اس نے اس پر چڑھائی کی۔ اب خطرہ اس کے اور نزدیک آ چکا تھا، غالباً اس کے دور حکومت میں وہ اس سب سے معروف رہا جو کچھ ہو رہا تھا، اور اپنی کامیابی کے عین بیچ میں وہ خداوند سے پھر گیا۔ اب اس کے کاموں میں وہ نہ رہا تھا جو پچھلی آیات میں اس کے بارے میں لکھا گیا، اور اس سے پہلے اس نے دیکھا کہ شاہ سور سخرب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے گیا۔ دیکھو کیا ہوا، شاہ اسور حزقیہ نے شاہ اسور لیکس کو کہلا بھیجا کہ مجھ سے خطا ہوئی۔ تو کس خطا کی بات کر رہا ہے؟ کس معاملے میں تجھ سے خطا ہوئی؟ تو کہہ رہا ہے کہ تجھ سے خطا ہوئی کہ تو نے شاہ اسور کی خدمت نہیں کی، اور جب ہم خدا سے اپنی نگاہ کو ہٹا لیتے ہیں تو ہمیں راستہ نظر نہیں آتا اور ہم کچھ بھی واضح دیکھ نہیں پاتے، اور اس عظیم آدمی کے ساتھ یہی ہوا اور یہ اس کی ناکامیوں میں سے ایک رہے گی، لیکن اس عظیم شخص کو خدا اس غلطی سے سکھائے گا۔ مجھ سے خطا ہوئی، میرے پاس سے لوٹ جا، اور جو کچھ تو میرے سر کرے میں اسے لوٹا دوں گا، تو بس مجھ سے دور رہ۔ یہ تھی وہ ایمان کی کمی جو اس میں تھی۔ جی بالکل، ایمان کی کمی، کیونکہ اس نے خداوند سے نگاہیں ہٹا لی تھیں۔ صحیح۔ اس نے اپنی نگاہیں خداوند سے ہٹا لی تھیں، اور میرا خیال ہے جب ہمارے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو یقینی طور پر مجھ سے غلطی ضرور ہوگی۔ ڈاکٹر مہدات سخیرب نے یروشلم کو حزقیہ کے وسیلے ہراساں کیا۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ دشمن سے ہمیں کون سے خطرات لاحق ہیں؟ ہم نے حزقیہ کو ایمان کی کمزور حالت میں دیکھا، اس نے سخریب کو رشوت دینا چاہی مگر اس سے کام نہ بنا، اور ابلیس کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی پر اس سے بھی کام نہ بنا۔ سخریب رشوت لے کر بھی اپنی فوج اس پر چڑھا لایا اور اسے 2 باتوں سے ہراساں کیا۔ پہلی بات، کسی بھی آدمی پر توکل نہ کرنا، کیونکہ کوئی بھی تجھے میرے ہاتھ سے ہرگز بچا نہ سکتا۔ دوسری بات، اس نے اسے یاد دلانا شروع کیا کہ اس نے دوسرے بادشاہوں کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے اس سے بغاوت کی، جیسا کہ ابلیس کا طریقہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے اس سے کہا، کیا تو خداوند اپنے خدا پر توکل کرتا ہے؟ تو نے خود اس کے ذریعے اونچے مقاموں اور قربانیوں کو ہٹا دیا، تو خود اس سے پھر گیا۔ یقیناً یہ سچائی سے بہت دور تھا، لیکن یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جو ابلیس نے ہر ایک ایماندار کے خلاف چڑھا رکھی ہے، اور ایسی جنگ میں ہماری ڈھال کیا ہے؟ خداوند پر توکل کرنا، نہ کہ ابلیس پر۔ یہ حزقیہ نے کیا۔ جی بالکل، اس نے خداوند پر بھروسہ کیا۔ اس نے خداوند پر بھروسہ کیا اور ابلیس کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرنے سے انکار کیا، اس لیے خداوند نے اسے بچایا۔ اس سے ہم نجات کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی اجازت سے مہمانوں سے ایک سوال لینا چاہوں گا۔ میرا ایک سوال ہے، دوسرے سلاطین 18ویں باب کی 14 آیت سے 16 تک ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ غریب ہو جاتا ہے۔ بہرحال یسایہ 39 باب کی 2 سے 6 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ حزقیہ امیر تھا اور اس کے پاس سونے اور چاندی کی قیمتی اشیاء تھیں۔ اس فرق کی وضاحت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ وہ غریب تھا یا امیر، یہ فرق کہاں سے آیا؟ وہ غریب تھا یا پھر امیر؟ وہ امیر تھا یا غریب سے دوبارہ امیر ہوا تھا؟ یقیناً بادشاہ ہوتے ہوئے وہ امیر تھا، بادشاہ امیر ہوتے ہیں، خاص کر کے پرانے وقتوں کے بادشاہ، اور یقیناً اس کے پاس خزانوں کی بہتات تھی۔ پھر چاہے اس نے خداوند کے گھر کے خزانے کو استعمال کیا جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ حزقیہ خاص کر کے اپنے آخری ایام میں، ہم دوسرے تواریخ کے 2 باب میں یہ واضح پڑھتے ہیں کہ حزقیہ کے آخری ایام میں اس کے پاس بہت سے لوگ آئے جو اس کے لیے تحفے لائے تھے، اس کے لیے اور یروشلم کے خداوند کے لیے نذرانے لے کر آئے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات، شاہ یہودا حزقیہ کے لیے قیمتی تحفے لائے، اس لیے وہ سب قوموں کی نگاہ میں اس وقت سربلند ہوا۔ اسے تحفے دی گئے، اور یہ تحفے اس کے امیر ہونے کی وجہ سے تھے جو اس نے لوگوں اور قوموں سے پائے، اور ہر ایک قوم اپنی کوئی نہ کوئی خاص چیز لے کر اس کے پاس آئی۔ جن کے پاس سونا تھے وہ سونا لائے، جن کے پاس ہاتھی دانت تھے وہ دانت لائے۔ اس کے پاس بہت سے تحائف تھے کیونکہ حزقیہ ایک عظیم شخص تھا۔ اس نے بہت سارے تحفے مختلف جگہوں سے پائے تھے۔ اپنی سلطنت کے اختتام پر یا اس وقت جب اس پر سزا آئی تو وہ بیمار پڑا۔ وہ ایک امیر شخص تھا۔ کیا وہ اپنی زندگی میں شروع سے غریب تھا؟
نہیں، ایسا نہیں تھا، لیکن اس نے کچھ ایسا کیا جس کے باعث ہم میں سے بہت سے اسے غریب سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ جب اس نے سخناب کو پیغام بھیجا تو اس نے اسے جزیہ دینے پر مجبور کیا، سو اس نے ہیکل کا سونا تروا کر شاہ اسور کو دے دیا، یعنی سخناب کو، لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ غریب تھا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب ہم مہمانوں کے ساتھ مل کر آج کی قسط کی دہرائی کریں گے۔ راست باز بادشاہ حزقیہ بدکار بادشاہ آخز کا بیٹا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بدکار باپ کا بیٹا راست باز ہو؟ یہ سچ ہے کہ حزقیہ کا باپ بدکار تھا اور اس کے آباء و اجداد بھی بدکار تھے۔ بہرحال حزقیہ کے نام کا مطلب خدا کی قدرت ہے، اور خدا اپنی قدرت اور اختیار کے ساتھ تاریکی میں سے روشنی کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی ماں بھی، جس کا نام ابی تھا اور جو زکریا کی بیٹی تھی، ایک خدا پرست عورت تھی۔ اس کی ماں کی خدا پرستی وہ اس سے نے متاثر اسے ہوا کیا، اپنی ماں کی خدا پرستی سے۔ یقیناً، بالکل۔ میرا سوال ہے کہ حزقیہ نے پیتل کے سانپ کے ساتھ کیا کیا، جو پرانے عہد نامے میں اسرائیل کی شفا اور نجات کی وجہ تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے اس علامت کا غلط استعمال کیا، خداوند کی عبادت کرنے کی بجائے جسے پیتل کا سانپ ظاہر کرتا ہے اور جو ان کی نجات کا منبع ہے، وہ خداوند سے پھر گئے اور اس علامت پر ہی توکل کرنے لگے۔ اس لیے حزقیہ نے وہ کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اسے اس پیتل کے سانپ کے ٹکڑے کرنے تھے تاکہ اس علامت کو ان سے دور کرے، تاکہ ان کی آنکھیں حقیقی خدا یعنی خداوند یسوع پر لگ جائیں۔ آج کے دور میں لوگوں کے مذہبی دکھائی دینے والی علامت پر توکل کرنے کے باعث کون سے خطرات لاحق ہیں؟ کیا یہ خطرات ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دکھائی دینے والی جسمانی چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ اہم نہیں ہے۔ خداوند کے ساتھ شخصی تعلق سب سے اہم بات ہے۔ صحیح۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ خدا ان کے فضل سے آنے والی قسط میں ہم مطالعے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ يا محبا مات عن جنس البشر امحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع أنت حصني وإليك الملتجى منك ألقى بالتجاء الفرجا فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع بخلاصي يا حبيبي يا يسوع۔ راست باز بادشاہ حزقیہ کو دشمن کی جانب سے دھمکی آمیز خطوط ملے، اس پر اس کا رد عمل کیا تھا؟ دشمن سے لاحق خطرات کس طور پر حزقیہ کے خداوند پر توکل کرنے اور اسے لپٹ جانے کی وجہ بنے؟ خداوند کیوں ہمیشہ مداخلت کر کے اپنے لوگوں کو بچاتا ہے؟ اس کی وجہ اس کے لوگوں کی بھلائی ہے یا اس کی وفاداری؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کر اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک
एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो